देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। उम्मीद, यकीन और मायूसियां, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। गालिब हमें न छेड़ के फिर जो से अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। 4 हफ्तों की जमानत पर मुल्क से बाहर जाने वाले मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद चौथी बार वतन वापस आ चुके हैं और चौथी बार ही वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद भी हैं। चारों मरतबा की वापसी में एक चीज़ मुश्तरक है कि जब जब वो वतन लौटे वो सज़ा याफ्ता थे। वो पहली बार आए तो इस्लामाबाद से उल्टे कदम वापस लौटा दिए गए, दूसरी बार आए तो एनआरओ हो चुका था, जब वो गए थे तो उम्र कैद के कैदी थे। वापसी पर सारे कवानीन एक साइड पर रख कर उनको अपील का हक दिया गया, अपील मंजूर हुई और सारी सजाएं और नाहलियाँ छूमंतर हो गई। तीसरी बार आए तो एयरपोर्ट से ही अडयाला पहुंचा दिए गए। कल चौथी बार वही सहूलत, वही आसानी और कानूनी छतरी लेकर लौटे जिस तरह बाहर गए थे। अब वो लौटे हैं तो उनके सियासी मुखालिफिन उनकी वापसी को किसी डील, ढील या समझौते का करिश्मा कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार करने में उनके भाई शहबाज शरीफ की दिन और रातों की मेहनत भी शामिल है, मगर उनकी वापसी और दोबारा उम्मीद के दावेदार बनने के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं, क्योंकि जो उम्मीदें लोगों ने चेयरमैन पीटीआई से लगाई थी, अगर वो उनको पूरा करते, गवर्नेंस बेहतर करते, परफॉर्म करते, तो जो मकबूलियत उन्हें हासिल थी वो इस मुल्क पर अकेले अशरों तक हुकूमत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने शख्सी पसंद और नापसंद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करके अपने लिए ही मुश्किलात खरीद ली। उन्होंने उम्मीद दिलाई कि वो जीतने वाली टीम के माहिर हैं और टीम बनाने के माहिर हैं, लेकिन जब टीम सामने आई तो जिसको ओपनिंग बैट्समैन कहा वो 12वां खिलाड़ी बनने के भी काबिल नहीं था। उस्मान बुज़दार जैसे रेलू कट्टे के हवाले सबसे बड़ा सूबा कर दिया, तो महमूद खान जैसे बुज़दार प्लस को अपने मजबूत सियासी गढ़ का कमजोर कप्तान बना दिया। इमरान खान करप्शन के खिलाफ जहाद करने आए थे, लेकिन अपनी सफों में एक से बढ़कर एक मशकूक किरदार को जगह देते गए। चीनी, आटा, पेट्रोल, आईपीपीस और रिंग रोड जैसे करप्शन के स्कैंडल्स उनकी सफों से निकल कर आए। अपने लिए उन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट ले लिया और अपने नीचे सारे मफाद परस्त रख लिए। मेरिट का ये आलम था कि खैबर पख्तूनख्वा से जनूबी पंजाब तक ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हैं उसके रेट्स मुकर्रर हो गए। सड़कों और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ठेकों में कट और किकबैक्स की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम हो गई। अपनी सारी सियासी इन्वेस्टमेंट ऐसे मौसमी परिंदों पर की गई जिनका कोई उसूल था और ना ही सियासी नजरिया। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छा दाना देकर किसी भी छतरी पर बैठने से गुरेज न किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजरियाती और मुखलिस लोगों को अपने से दूर कर दिया और ऐसे लोगों के निर्गे में फंस गए जो उन्हें सबसे लड़वाकर खुद पतली गली से निकल गए। पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो अच्छे वक्त में हर चीज का क्रेडिट लेने वाले अपने चेयरमैन को जेल में छोड़कर पार्टियां बदल रहे हैं। वो गिरफ्तारियों का मुकाबला करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज देते नजर आ रहे हैं। इमरान खान लीडर थे तो अपनी सोच, समझ और अकल से काम लेने के बजाय अपनी आंखों और कान ऐसे लोगों को क्यों बना लिया जो सिरे से इस काबिल ही नहीं थे। जनाब, यहां तक भी शायद चल जाता, लेकिन उनकी कुछ संगीन सियासी गलतियों ने पीडीएम को खोलकर खेलने का मौका दिया। वो अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट में भरपूर अपोजिशन करते, लेकिन उन्होंने कौमी असेंबली से अरकान को इस्तीफे दिलवाकर पीडीएम को मनपसंद कानून साजी के लिए खुला मैदान तश्तरी में रख कर दिया। 2 अहम तरीन सूबों में अपनी मजबूत और अच्छी खासी चलती हुकूमतें अपने ही हाथ से खत्म करके मुखालिफिन को खुश और अपनी पार्टी को बदजन कर डाला। और फिर 9 मई उनकी गलतियों की सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, जबकि दूसरी तरफ मुश्किल वक्त में लोग अपनी पार्टी और क़यादत के साथ खड़े रहे। अब गलत और सही की बहस देखें, ये अलग बात है, लेकिन वो सब्र से जेल काट गए सब। इसलिए आज अगर इस सिस्टम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी जगह बना रही है तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार खुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप दुबई में मियां साहब के साथ दुबई से पाकिस्तान वापस आए हैं, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये तब्दीली जो है वो कैसे नजर आई कि मियां साहब इतने ज़्यादा पुरएतमाद थे, उनको काफ़ी हद तक इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान में कैद या जेल जो है उसका उनको कोई खदशा या कोई ख़तरा नहीं है?
جی ہاں، یہ باڈی لینگویج ان کی موجود تھی اور وہ بہت مطمئن تھے، بلکہ آپ کہیں اوور کانفیڈنٹ تھے اور مسکرا رہے تھے، چہک رہے تھے۔ میں انہیں لندن بھی ملتا رہا ہوں، لندن جب انہیں ملتے تھے تو ایک سیریسنیس اور ایک ان کے ہمیں پریشانی ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی، لیکن دبئی ایئرپورٹ پہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ آپ پاکستان جانے کی خوشی کہہ لیں، حالات پر سیاسی کنٹرول کہہ لیں، آپ کہہ لیں کہ سیاسی ان کا خیال ہے کہ سیاست کا کھیل میں اب ان کی گرپ مضبوط ہے اس وقت، اور یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے ان کے لیے۔ ان کا حریف اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے۔ لیکن یہاں یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو آپ حالات ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ حالات ان کے لیے پلٹ کیسے گئے سر؟ چونکہ ان کی جو پارٹی ہے تو وہ تو ان کی واپسی کے لیے زیرو رسک کا دعویٰ کر رہی تھی نا، تو کیا جو وہ زیرو رسک تھا وہ صرف سابق جو چیف جسٹس بندیال صاحب تھے ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا، یا کہیں اور بھی معاملات طے پا رہے تھے؟ دیکھیں، بندیال صاحب اس زیرو رسک کو زیرو کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ بندیال صاحب کی عدالت کا ان کے حوالے سے رویہ کو منصفانہ تو نہیں رہا ہے، اور وہ ان کا رویہ یا وہ ہم خیال بینچ جو تھا جس کی ہیجمنی رہی سپریم کورٹ پر 1.5 سال کہ سارے مقدمات اسے ایک ہم خیال بینچ کے پاس ہی رہتے تھے اور باقی ججز کو تو عملاً OST کر دیا گیا تھا بندیال صاحب نے۔ تمام سینئر ججز بیکار بیٹھے تھے اور وہ 4-5 جو ہم خیال بینچ تھا اس نے پورے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، تو اس لیے وہ فیکٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، لیکن وہ دی اونلی فیکٹر نہیں ہے۔ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جو حالات نے ٹرن لیا ہے، ٹوسٹ لیا ہے، اور جس طرح PTI نے سوئسائڈ مشن کیا ہے 9 مئی کا اور اس کے بعد کے حالات میں، اس نے نواز شریف کو سسٹم کی ضرورت بنا دیا، اور نواز شریف کے لیے راستے سر یہ معاملات کوئی طے نہیں ہوئے، کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتے وغیرہ بات؟ کیونکہ یہ PTI اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات میاں صاحب طے کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو مشکل نہیں ہوگی کوئی کلین فیلڈ؟ دیکھیں پارس، آپ پیپلز پارٹی کی یہ بات سمجھیں، عمران خان کا مقابلہ پنجاب اور KP میں ہونا ہے۔ عمران خان کے پاس سندھ میں تو کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، پنجاب اور KP میں پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کیا سرو کر سکتی ہے PTI کے خلاف؟ اس وقت جو قوتیں PTI کو کاؤنٹر یا پولیٹیکل میدان میں مقابلہ کر سکتی ہیں، پیپلز پارٹی ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے، کامن بیٹل گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے۔ زرداری صاحب کا لاہور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جلسہ کر سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ دے سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کے پاس تو امیدوار بھی نہیں ہے پنجاب اور KP میں۔ لوگوں نے IPP میں جانا مناسب سمجھا ہے، پیپلز پارٹی میں جانا مناسب نہیں سمجھا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں نواز شریف کے پاس آج بھی پنجاب میں ایک ووٹ بینک تو موجود ہے۔ میں اور آپ اس کے کم اور زیادہ ہونے پر تو بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود نہیں ہے۔ ایک بات آپ سمجھتے ہیں کہ میاں اچھا کام، ایک اچھی بات کی جو انہوں نے اپنی تقریر میں مفاہمت کا پیغام دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قائم رہے گا؟ چونکہ ہم نے یہ دیکھا نا کہ میاں صاحب ہمیشہ اقتدار میں بڑے پرجوش طریقے سے آتے ہیں لیکن افسوسناک طریقے سے نکالے جاتے ہیں، تو کیا شراکت اقتدار کا فارمولا بھی کہیں طے پا گیا ہے؟ چونکہ مزمل سہروردی صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کیا یہ کہ جیسے مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، نواز شریف کو بھی نواز شریف نہ مارے تو وہ بھی سیاسی طور پہ نہیں مرتا، تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف خود نواز شریف کو نہیں مارے گا؟ دیکھیں، مجھے تو ان کی کل کی تقریر میں بھی کوئی خاص مفاہمت نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ جو اداروں کو آئین میں کام کرنا چاہیے اور یہ جو کھیل آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں گے تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے، وہ یہ پیغام کو عمران خان کو تو نہیں دے رہے تھے۔ نہ آپ کے خیال میں کہ اداروں کو آئین کے اندر کام کر رہے تھے، نہ احتساب کی بات تھی، مفاہمت ہی تو تھی، انہوں نے کہا سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو آئین کی حدود میں کام کرنا چاہیے، ان کا تنازع تو اداروں کے ساتھ یہی رہا، اور ان کی کوئی زمین جائیداد کی نہیں، ہر سیاستدان نہیں کہتا ہے، ایک سیاستدان یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کو چھوڑ کر میری حمایت کریں، میرا CV ایکسپٹ کریں، باقیوں کو مار دیں، وہ آئین قانون کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی حمایت کی بات کرتا ہے۔ آپ فرق کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ وہ تو آج بھی کہتا ہے کہ آپ جانور، اب وہ کہتا ہے، سیاستدان کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں تو آپ جانور ہیں،
آپ آئین قانون کی بات نہ کریں. آپ اگر غیر جانبدار ہیں, اپنے حلف کے تحت نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو آپ جانور ہو گئے ہیں, آپ انسان ہی نہیں رہے ہیں. تو پھر سب سیاستدان یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب, آپ کو میاں نواز شریف صاحب کی جو پر اعتماد واپسی ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی لگ رہی ہے, اور آپ کے خیال میں کیا یہ چوتھی مرتبہ کے ممکنہ وزیر اعظم کی اسپیچ تھی جو کل آپ نے سنی؟ جی شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شو تھا لاہور میں, یہ میرے نقطۂ نظر سے ایک ناکام شو تھا. 10 لاکھ کا دعویٰ کیا گیا, تمام حکومتی مشینری, تمام ریاستی ادارے استعمال کیے گئے. کتنے آدمی تھے اس میں؟ ہمارا جو رائٹر نے بتایا ہے وہ تو 50 سے 80 ہزار کے بیچ بتائے ہیں. اگر یہ 50 یا 80 کا چھوٹا ہوتا ہے شو, 50 سے 80 ہزار کا چھوٹا شو ہوتا ہے, جس پہ ایک MNA نہیں بن سکتا ہے. تو یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر بنے گا. سر ویسے لاکھوں ووٹرز ہوتے ہیں, سارے ووٹرز تو باہر نہیں نکلتے نا. لیکن 25 کروڑ میں اگر 80 ہزار کی آپ اگر پرسنٹیج پورے ملک سے, اور پھر یہ سارے سرکاری ملازمین اس میں بیٹھے تھے. دیکھیں جی, یہ آپ نے کہا نا ممکنہ پرائم منسٹر کی بات, یہ بات بھی غلط ہے. کوئی اس طریقے سے جلسے میں خود کہہ رہے تھے کہ جی تمام ادارے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے, جو ابھی سروردی صاحب نے بھی بات کی. اگر آئینی حدود کے اندر ادارے کام کریں گے تو یہ کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا. پہلی بات یہ آیا ہی اسی طریقے سے ہیں کہ آئینی اداروں نے تمام آئینی حدود کو کراس کیا ہے. 4 سال سے یہ پروکلیم ڈیفینڈر تھا. پاکستان آتے ہوئے جس انداز میں ہائی کمشنر اس کا امرکاب ہوتا ہے, پھر پاکستان آتے ہوئے یہاں پہ جو پروٹوکول اس کو ملتا ہے, جو پیغام پاکستان میں الیکٹیبلز کو دیا جاتا ہے کہ جی بس یہی طاقت کا سرچشمہ ہے, ایک طرفہ ٹریفک ہیں. آپ کہتے ہیں غیر معمولی ریلیف دیا گیا ان کو. جی صرف کبھی کسی کو نہیں دیا یہ غیر معمولی نہیں ہے بلکہ غیر قانونی ریلیف دیا گیا. یہ قانون میں ایسی کوئی پروویژن کبھی رہی نہیں ہے, کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ہے کہ ایک پروکلیم ڈیفینڈر. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جلسہ تھا اس میں آپ اگر ان کی تقریر کے موٹے موٹے نکات مد نظر رکھے, 3 حصوں پہ اس کی تقریر جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں. انہوں نے پہلے کی انتقام کی بات کہ جی میں انتقام نہیں لوں گا. انتقام کے حوالے سے میں صرف اتنا شارٹ ریمائنڈ کرا دوں گا کہ میاں شہباز شریف کو اچانک بھاگنا پڑا لندن, کیونکہ ان کی ٹون درست کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے یہ انتقام نہیں لینا چاہتے ہیں ان سے یہ لے بھی نہیں سکتا ہے. سپریم کورٹ کے 5 جج اور 2 ریٹائرڈ جرنیل مجال ہیں کہ کوئی لے سکے, یہ ناممکن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس بیانیے پہ کڑا رہتا تو پاکستان. اچھا, کل مفاہمت کا بیانیہ انہوں نے دیا. سر مجھے بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان چلے مفاہمت نہ صحیح لیکن کچھ رولز آف دا گیم جو ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے, اس کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے؟ چونکہ اب میاں صاحب آ گئے ہیں نا, اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب بالکل لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں, اور یہ بات جو ہے شاید 9 مئی کے بعد شروع ہونی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان جو ہے 9 مئی کے بعد جن کو, یہ ہمارے سروردی صاحب کا تعلق نون سے نہیں, یہ تجزیہ کار ہے. اچھا سوری, انہوں نے کہا جی کہ جو یہ انہوں نے خودکشی کی 9 مئی کے واقعات پہ تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک ڈکوسلا ہے, ایک ڈرامہ سٹیج ہوا ہے, اس پہ میں نہیں جاتا ہوں. لیکن 9 مئی کے بعد ملک میں جو لاقانونیت پیلی, جو طوائف الملوکی برپا ہوئی ہے, تمام کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو چکے ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ملک میں پہلی بات الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں. دوسری بات ٹھیک, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, میں ذرا ان سے بھی دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے اگر میاں صاحب آ گئے ہیں تو یہ یہاں پہ ہی پیغام دیتے جلسے میں تمام سیاسی قوتوں کو کہ آئیں مل بیٹھ کے پاکستان کی نوک پلک درست کرنے کے لیے. تو انہوں نے کی نا مفاہمت کی بات, انہوں نے کہا نا کہ مل کے آگے چڑھیں گے. مجھے بتائیں ایک بات کہ شعیب شاہین صاحب سے آپ کی صلح ہو گئی ہے, ان کے بارے میں جو آپ کے خیالات تھے وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا اب بھی وہی ہیں؟ نہیں, میں تو اپنے خیالات کبھی بدلتا ہی نہیں ہوں, میں اپنے موقف پہ ہمیشہ قائم رہتا ہوں. باقی میری اسے نہیں, میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو کیا واقعی عمران خان اب مفاہمت اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں سب سے؟ دیکھیں جی, خان صاحب نے 2 باتیں کی ہیں.
ایک تو شعیب شاہین صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ پارٹی نے ہمارے درمیان سیز فائر کرایا ہوا ہے، تو لہٰذا میں اس پہ بات نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، ایک تو انہوں نے مکمل تردید کی ہے کہ ان کو کوئی افر ہوئی ہے کوئی ڈیل کی بات. دوسری بات کہ خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت خان نے یہ بات ضرور کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے آپ ڈائیلاگ انیشیٹ کریں اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اگر مفاہمت کی بات کوئی کرنے آتا ہے تو اس بات میں پاکستان تحریک انصاف کو دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شعیب شاہین صاحب سے سیز فائر ہو گیا لیکن اعتماد بحال نہیں ہوا آپ کا ان کے اوپر؟ کس پہ؟ شعیب شاہین صاحب پہ. وہ مرتے دم تک بال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب، آپ نے بھی کل میاں صاحب کا استقبال دیکھا. سر، آپ کے خیال میں کیا انہوں نے اپنی مقبولیت ثابت کر دی ہے یا پھر یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا؟ چونکہ سر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے سنا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ریاستی استقبال تھا، پورا جو ریاست نے ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو آپ کو بھی یہی ریاستی استقبال لگا؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ملک میں 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور کسی کو اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مقبول سیاستدان ہیں. ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ایک سپورٹ بیس ہے، اور وہ اور بات ہے کہ وہ اب ملک سے دور رہے ہیں 4 سال، اور پچھلی جو ان کے بھائی کی حکومت تھی اس میں پی ایم ایل این کی اور معاشی ابتری کی وجہ سے کافی ان کی مقبولیت میں کچھ کمی آئی پارٹی کی. لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کا مقصد ہی اور ان کی پارٹی کا جو انسسٹنس تھی کہ ان کو واپس لایا جائے وہ اسی لیے تھا کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کو متحرک کیا جائے. اور اس کا کل آپ نے دیکھا، ایک سیمپل دیکھا کہ اچھا خاصا جلسہ بھی ہو گیا. اور اگر آپ جو اعداد و شمار ابھی بتا رہے تھے یہ ہمارے ساتھی جی مروت صاحب، اگر آپ ان پہ بھی جائیں تو پی ایم ایل این کے جلسے تو پہلے جو پی ڈی ایم کا پچھلا جلسہ تھا وہ تو بڑا چھوٹا تھا 2020 میں جو ہوا تھا، تو اس سے تو یہ بہت بڑا استقبال تھا اور پورے ملک سے لوگ آئے. تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ پی ایم ایل این ایکٹیو ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر موجود ہے. سر لیکن ایک چیز ایڈ کر لوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے، میں آپ بتائیں کہ آپ میاں صاحب کی واپسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی لیول پلینگ فیلڈ تو شاید 80 اور 90 کی دہائی میں بھی ان کو نہیں ملی ہوگی، کہ دور تک میدان جو ہے وہ بالکل لیول ہے اور فصل جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فصل ہے یہ پھل بھی دے گی سر؟ اور دوسرا یہ کہ کیسا گول چکر ہے کہ ایک شخص یہاں وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے بعد جلا وطن ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زیادہ قوت سے واپس آتا ہے اور وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو رضا رومی صاحب کیا کہیں، یہ خوش قسمتی ہے اس شخص کی یا ہمارے سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے؟ جی سسٹم کی گڑبڑ ہے. بڑی خوش قسمتی اور بدقسمتی تو مجھے نہیں پتا. میرے خیال سے کوئی بھی شخص میاں نواز شریف 1999 میں جو ہے ایک انقلاب کے ذریعے ان کو اقتدار سے نکالا گیا، اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا، 11 مہینے بند رکھا گیا. میرے خیال سے وہ تو بدقسمتی کے زمرے میں ہی آتا ہے. اور ابھی جو پچھلا بھی ان کے ساتھ پیناما میں جو ہوا، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اور جیل اور قید و بند کی صحبتیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اصل یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں پارس، یہ آپ جانتی ہیں کہ کن سے آپ کو پوچھنا چاہیے جو جوڑ توڑ کرتے ہیں یہ. کہ ابھی دیکھیں نا 2018 میں کیا صورتحال تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر پولیٹیشن تھے اور ان کا جو حریف تھا وہ جیل میں بند تھا، اس کی بیٹی بھی بند تھی اور وہ تا حیات نااہل تھا. آج 5 سال کے بعد ایسا پلٹا کھایا ہے کہ وہ جو پہلے جیل میں بند تھا وہ اس وقت فیورٹ دکھائی دے رہا ہے پی ایم کی کرسی کے لیے، اور جو بڑا حریف جس کو کہ بڑے چاؤ سے لایا گیا تھا اس کو خود ہی بند کر دیا ہوا ہے اور اس کو نااہل بھی کر دیا ہوا ہے اور طرح طرح کے مقدموں میں اس کو بند کیا ہوا ہے. تو یہ جو گیم کھیلتے ہیں، یہ جو پلانرز ہیں، یہ ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. جن کو آپ پلانرز کہہ رہے ہیں، گیم کھیلنے والے کہہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اطلاعات یا خبریں کیا ہیں آپ کے پاس کہ کیا اب وہ میاں صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیا بد اعتمادی جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے؟ کیا رولز آف گیم وہاں بھی سیٹ ہو چکے ہیں کہ جی دائرہ اختیار کس کا کیا ہوگا اور ہم نے کس طرح آگے مل کے ساتھ چلنا یا آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے جی، رولز آف دا گیم تو طے ہوئے نہیں نا، کبھی بھی طے نہیں ہوئے. بات یہ کہ یہ سب وقتی کام ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں افسران کا جو ٹینیور ہوتا ہے نا بیوروکریسی میں، سروس ہو یا ملٹری سروس ہو یا کوئی اور سرکاری محکمہ ہو، تو وہ 2 سے 3 سال کی ٹینیور ہوتا ہے جنرلی. تو سارا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ 3 سال پر محیط ہوتا ہے کہ اس 3 سال میں کیا کرنا ہے، 3 سال میں کیا نہیں کرنا. آگے کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے.
تو ابھی ان 3 سالوں کے لیے جو ہے میاں صاحب سے بات چیت جو ہے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہو چکی ہے اور ان کا رستہ کلیئر ہے. اب ان کو اقتدار میں آنے سے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اگر کوئی لاسٹ منٹ کے اوپر کوئی مسئلہ ڈال دے تو اس وقت جو میدان ان کے لیے تیار ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. تو کیا عمران خان کے دروازہ کھل سکتا ہے کوئی مفاہمت کا یا وہ بند ہو چکا ہے؟ جی بالکل کھلے گا. دیکھیے میاں صاحب کی جو ہسٹری رہی ہے اس سے ایک سبق کیا ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عوام اگر دونوں دیکھتے ہیں کہ مقبول سیاستدان کبھی زبردستی میدان سے باہر نہیں کیا جا سکتا. بھٹو صاحب کو تو پھانسی لگا دی گئی تھی لیکن بھٹو آج بھی پی 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 کی صورت میں سندھ میں زندہ ہے جس کو کہ بڑا تانا دیتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے فرینڈز. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ نکال ہی نہیں سکتے. عمران خان صاحب ایک مقبول رہنما ہیں, ان کا ایک ووٹ بینک ہے, وہ آج جیل میں ہیں, چند ایک سال کے بعد وہ باہر ہوں گے اور اب دیکھیے گا کہ حالات پاکستانی سیاست تو ممکن ہے. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سے کچھ عرصے پہلے تک میاں صاحب کا آنا بھی ناممکن لگ رہا تھا تو وہ آ گئے نا میاں صاحب. اگر اب یہ کہا جائے کہ عمران خان کا جیل سے نکلنا ناممکن لگتا ہے. سہروردی صاحب ایک بات بتائیے, اب میاں صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ضمانت میں توسیع مل جائے گی, ہو جائے گی ان کو, اس کا بھی انتظام ہو چکا ہے یا پھر ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے؟ مجھے جیل جانے کے امکانات نہیں. کیوں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے میرا تجزیہ ہے کہ وہ کوئی جیل جانے کے لیے پاکستان نہیں آئے. ٹھیک. اور جس طرح وہ آئے ہیں وہ جیل جانے کے اس میں امکانات کم ہیں. اور اپیلوں کا کیا ہوگا سر؟ مجھے نہیں لگتا کہ اپیل وہ دائر کر دیں گے اور مجھے لگتا ہے کنسنٹ بیل ہو جائے گی. نیب کو ان کی بیل پر اعتراض نہیں ہوگا اور ابھی تو 2-4 پیشیاں بحث کے لیے اور اس پر چل جائیں گی اور اتنی دیر میں اپیل ہو جائے گی اور پھر اپیل میں سزا سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے آگے جب تک کہ حفاظتی ضمانت کا فیصلہ ہو تو اس کا قانونی راستہ نکل آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا جیل جانا کو بہت ضروری ہے. تو سر پہلے ہی موجود ہو ردی صاحب یا اس کو بلانا پڑے گا؟ پہلے ہی موجود تھا نا. اب بھی پہلے ہی موجود ہوگا. ہمارے ہاں آپ سمجھیں ہواؤں کا رخ جب بدلتا ہے تو لوگ پہلے موجود ہوتے ہیں اور جب نہیں بدلتا تو پھر بلانے سے بھی نہیں آتے, پھر اپنے بھی فون نہیں سنتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو آپ کا اپنا وکیل نہیں عدالت میں پہنچ پاتا اور آپ پھر بعد ازاں آپ خود کہتے ہیں کہ میرے وکیل نے میرے بہاف پہ غلط درخواست داخل کر دی, میں تو ایسی درخواست دائر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو پھر ایسی باتیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ اپنے ہی وکیل کو پہلے ڈسون کر دیتے ہیں, پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہ جی میں نے تو اس کو یہ انسٹرکشنز نہیں دی تھی, وہ اپنے طور پہ یہ کرتا رہا. ٹھیک. اچھا سر, اگر ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سارے لوگ. سر یہ بتائیے کہ اب اگر میاں صاحب بری ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے؟ چونکہ وہ جو سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے اس پہ بھی مزمل سہروردی صاحب کافی بحث ہو رہی ہے. جو نون لیگ کے ماہرین ہیں آئین و قانون کے وہ کہتے ہیں جی نااہلی ختم ہو گئی ہے, لیکن جو دوسری سائیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. دیکھیں فیصلہ تو دیکھیں ایک ریٹرننگ افسر نے کرنا ہے جس کے پاس کاغذ جمع ہونے ہیں. جی. اگر اس ریٹرننگ افسر نے نواز شریف کے کاغذ منظور کر لیے تو دوسرے فریق اپیل میں جاتے رہیں اور وہ الیکشن لڑ لیں گے. اور اگر ریٹرننگ افسر نے الیکشن ایکٹ کی 5 سال کی شرط کو مان لیا تو وہ کاغذ منظور ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اسحاق ڈار صاحب کی نا ضمانت کا کیس لگ گیا اعجاز الاحسن صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں. جی. تو سب کو پتا تھا کہ اعجاز الاحسن صاحب نے ان کو نئی ضمانت دینی ہے, تو انہوں نے وہ کیس وڈرا کر لیا اور نیچے جا کے نا ٹرائل کورٹ سے ضمانت لے لی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے جو کام نہیں کرنا ہے وہ ٹرائل کورٹ کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں ریٹرننگ افسر ان کے کاغذ منظور کر لے گا, یہ کوئی اتنا بڑا لیگل تنازع نہیں ہوگا. اور جیسے عمران خان کے کاغذ منظور ہو گئے تھے 2018 میں اور بابر اعوان صاحب کہتے تھے دیکھیں میں نے منظور کرا لیے, وہ اس وقت سب کو پتا تھا وہ کیسے منظور ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں. اس بار ان کی باری ہے, اپنی باری ہے اور سب اپنی باری پوری لیتے ہیں. پتہ نہیں کبھی عوام کی بھی باری آئے گی کہ نہیں. ذرا اس پہ آپ سے میں پوچھوں گی سر کہ کیا ہوگا. میاں صاحب نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے, لیکن بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
اچھا شیر افضل مروت صاحب، 1 منٹ کے لیے آپ یہ ذرا اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں کہ میاں محمد نواز شریف آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یا پھر آپ کے نزدیک وہ کرپٹ ہیں. مجھے میرٹ پہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ میاں صاحب کے جو مقدمات ہیں اس پہ ان کی بریت ہو جائے گی؟ اس کا کتنے فیصد امکان ہے؟ میں تو ابھی اگر قانون کی بات ہو، سروردی صاحب نے ابھی بتایا اور اب تو دل کرتا ہے کہ یہی باتیں ہمیں صحیح لگنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں انہوں نے کہا جی وہ گرفتار نہیں ہوں گے. اب ضمانت ان کی کل تک ہے، 24 تک ہے، منگل تک. 24 تاریخ کو ان کی ضمانت نہیں تھی. بیسیکلی یہ 4 ایام ان کو دیے گئے تاکہ یہ سرنڈر کر سکے. اٹس ناٹ اے بیل، راہداری ضمانت کہہ رہے ہیں. راہداری ضمانت نہیں ہے. اچھا، یہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ جی ہم خود آنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں ہتکڑیوں میں ڈال کے لایا جائے. بیسیکلی یہ راہداری ضمانت نہیں ہوتی. آپ اس کو عرف عام میں کہہ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ضمانت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ضمانت ملزم کے لیے ہوتی ہے، مجرم کے لیے ضمانت نہیں ہوتی ہے. مجرم کی سزا معطل ہوتی ہے، اور یہ سزا جب اس کی معطل ہوئی 426 ضابطۂ فوجداری کے تحت، تو یہ 4 ہفتوں کے لیے چلا گیا بانڈ دے کے. اب وہی سزا دوبارہ تو معطل نہیں ہو سکتی جس کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے. لہٰذا یہ چیز ایلین ہے کرمنل لا میں. اب جہاں تک ان کی منگل کے دن پیشی کا تعلق ہے، اگر کوئی قانون ہے پاکستان میں، کوئی پیمانہ ہے انصاف کا، تو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے. اب نیب آ کے کہتی ہیں کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو سروردی صاحب نے کہا جی کہ نیب فیسیلیٹیٹ کرے گی. اگر نیب فیسیلیٹیٹ کر دے تو قانون تو یہ مانتا ہی نہیں ہے نیب کی ہاں اور نہ کو. اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نان کمپاؤنڈیبل افینسز ہے، ناقابل راضی نامہ جرائم ہے. سر اب انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، اپیلیں بھی ان کی دائر ہونی ہے. یہ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے ضمانت میں توسیع ہو جائے گی، مل جائے گی ان کو، یا جیل جانا پڑے گا؟ توسیع تو اگر ضمانت ہو تو ہو سکتی ہے، یہ ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پروٹیکشن دی گئی ہے، عدالت تک پہنچنے سے ریاستی اداروں کو منع کیا گیا. جیل جانا پڑ سکتا ہے، پڑے گا ان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منگل کو جو ہیں وہ جیل جائیں گے. جیل جائیں گے؟ جیل جائیں گے. کیونکہ اگر عدالت ان کو جیل نہیں بھیجتی ہے تو پھر کوئی نیا قانون درکار ہوگا اس چیز سے بچنے کے لیے، جو ابھی تک تو قانون کی کتابوں میں نہیں ہے. اگر منگل کو، اور یہ منگل سے آگے بھی اس کی تاریخ نہیں جا سکتی ہے، نیب آ کے کہہ دیتا ہے جی ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو میں نے کہا نا کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل افینسز ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے مقدمے کے میرٹ پہ. دوسری بات، ان کے وکیل یہ کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اپیل جو ہے ریسٹوریشن کی درخواست دائر کر دی ہے، ان کے وکلاء یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری اپیل ہی آپ سن لیں. اس صورت میں اگر عدالت فوراً اس کی اپیل سن لیتی ہے، جس کا مجھے امکان اس لیے کم نظر آ رہا ہے کہ 2 دنوں کے اندر اپیل سن کے بری کر دینا یہ انتہائی بڑا مذاق ہوگا، تو لہذا پہلے یہ جائے گا آرام سے جیل. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی اپیل بھی ایسے ہی انداز میں لگنی چاہیے جس طرح ہماری توشہ خانہ کی اپیل لگی. ٹھیک ہے، بس آپ کا خیال بھی اور آپ کی خواہش بھی اس میں جھلک رہی ہے. خواہش نہیں، میں نے قانون کی بات کی ہے. رضا رومی صاحب، آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ چونکہ کل نا شعیب شاہین صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو جو ضمانت دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ اس لیے چونکہ نیب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں، انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا بھی ہے اسی بات کو. تو سر کیا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ مدعی سست ہو گیا ہے، ورنہ جو عدلیہ ہے وہ ابھی بھی میاں صاحب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ ان کے رستے میں کوئی اب بڑی رکاوٹ رہی ہے. پہلے جو ایک عدلیہ کا ان کے ساتھ تھا ریلیشن شپ، وہ سارے کیریکٹرز تو اب نکل گئے ہوئے ہیں جن سے ان کو شکایت بھی تھی. اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ایک فیئر مائنڈڈ جج ہیں، ڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں، آپ دیکھ چکی ہیں. اور میرے خیال سے یہ شاید تھوڑے چھوٹے موٹے ہکپس آئیں اور کوئی پروسیجرل کام ہو، لیکن کوئی بڑا ایشو اس وقت رہا نہیں ہے. رہی ان کے نیب کے کیسز کی، ایک کیس میں تو ویسے ہی دیکھیے اس اپیلز انہوں نے دائر کرنی تھی، اپیلز ان کی دائر ہو گئی ہیں. اور یہ جو ہے اگر وہ جاتے بھی ہیں بالفرض کہ وہ جیل بھی جانا پڑتا ہے ان کو، تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. وہ کوئی بہت بڑا اب لیگل ہرٹ نہیں ہوا. دیکھیے پارت، آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ خصوصاً سیاست دانوں وہ
بڑی جو طریقے سے چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ کدھر ہے. نہیں ایک سیکنڈ نظر امی صاحب یہی بتائیے، جو ہوا کے رخ بدلنے کی آپ نے بات کی ہے، تو جب ہوا کا رخ بدلتا ہے اور انہی مقدمات میں پھر مختلف سزائیں ہوتی ہیں، تو اس سے جو عدلیہ ہے ہماری وہ کتنی متنازع اور داغدار ہوتی ہے سر، اور پھر عوام کا سسٹم پہ اعتماد کیسے رہے گا بحال؟ یہی ہے تو پھر عدلیہ کو اس پر سوچنا پڑے گا نا. یہ جو عدلیہ نے جو ایک پورا اپنا، یوں تو پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ کنٹروورشل رول رہا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں جو عدلیہ کا رول رہا ہے، دیکھیے نا، پہلے جو کچھ 2 چیف جسٹسز نے جو کیا نواز شریف کے ساتھ، وہ آپ سب کے سامنے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی قانون میں لکھا ہی نہیں ہے تاحیات کوئی نااہل ہو سکتا ہے، تاحیات نااہل کر دیا اور اس پہ کوئی اپیل بھی نہیں ہے. پھر ابھی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ فیئر ہو رہا ہے؟ یہ جو سابق کبھی چیف جسٹس آؤٹ گوئنگ تھے، جن کے بارے میں نون لیگ بڑی تنقید کرتی تھی، انہوں نے عمران خان کو کیا ریلیف دیا؟ عمران خان تو جیل میں ہی تھا، فوجی عدالتوں میں کیس انہوں نے کہا کہ جی آپ نہ چلائیں، وہ چل رہے ہیں کیسز. اور بات یہ کہ عدلیہ نے کچھ رول ادا نہیں کیا. عدلیہ نے بالکل پاکستان کی تاریخ میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنے کا رول ادا کیا ہے. جی آپ نے جو عمران خان کی بات کی، تو مزمل سہروردی صاحب، میں خان صاحب کے مقدمات پہ بھی آتے ہیں ایسا، لیکن ان کے وکلا جو الزامات لگا رہے ہیں، ذرا اگر اس پہ بات کر لیں کہ جیل میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جو اصل حقائق ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اب یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہیئرنگ ہوتی ہے عمران خان کی، تو ان کو جیل نما جو پنجرہ نما جو کمرہ ہے اس میں لایا جاتا ہے. سر اگر یہ واقعی درست ہے سہروردی صاحب، تو کیا یہ ایک سابق وزیر اعظم کی تضحیک نہیں ہے سر؟ پتہ نہیں اب مروت صاحب یہ کہتے ہیں، اور ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ انہیں جیل میں ایکسرسائز مشینیں بھی دے دی گئی ہیں کہ وہ ایکسرسائز کر سکیں. آپ بتائیں پاکستان کی جیلوں میں جتنے قیدی ہیں، ساروں کے پاس ایکسرسائز مشینیں موجود ہیں. سب کے لیے 70 فٹ کا سیل موجود ہے کہ وہ جس میں واک بھی کر سکیں، ایکسرسائز بھی کر سکیں، دیسی مرغے بھی کھا سکیں، دیسی گوشت بھی کھا سکیں. ہم نے تو نہیں سنا کہ پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کو نئی ایکسرسائز مشینیں اور دیسی بکرے اور دیسی گوشت بھی دیے جا رہے ہیں. اور اگر یہ سہولت صرف عمران خان کو دی جا رہی ہے، تو پھر تو مجھے یقین نہیں آتا کہ انہیں پنجرے میں پیش کیا جاتا ہے، جس کو جیل میں وہ سہولتیں دی جا رہی تھی. لیکن سر دیکھیں پھر اوپن ٹرائل کر لینا، کیا خیال ہے آپ کا مزمل سہروردی صاحب؟ چند دن پہلے باقی سیاسی لیڈرز کو 2 دن پہلے ایکسرسائز مشین اڈیالہ گئی ہے، جس کی فوٹیج سب جگہ چلی ہے، خرید کے بھیجی گئی ہے. کتنے، اور یہ جو بیرون ملک بچوں سے بات کرنے کی سہولت ہے، وہ مینار پاکستان پہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی مر رہی تھی تو مجھ سے میری سپرنٹینڈنٹ نے بات نہیں کرائی. تو ان کے بچے جنہوں نے باپ کے جیل جانے پہ افسوس کا ٹویٹ نہیں کیا، جو باپ کو ملنے کے لیے جیل آنے کو تیار نہیں، ان سے لندن بات کرانے کے لیے عدالت سہولت کاری کر رہی ہے. اس سے زیادہ وی آئی پی ٹرائل تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ان سے بچوں سے بات کرنے کی بھی اجازت تو عدالت نے کہا کہ کروائیں بات آپ ان کی. یہ جو وہ دی نہیں جا سکتی، اوورسیز کال کی اجازت کیا ہے، وہ دی نہیں جا سکتی تھی. وہ بھی ایک سہولت کاری ہے. کتنے قیدیوں کو یہ اجازت حاصل ہے؟ وہ واشنگٹن میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر ایسے ہی کسی کو جیل میں رکھنا ہے تو جیل میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے، پھر گھر پہ ہی رکھ لیں اگر اتنی سہولتوں کے ساتھ رکھنا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا بیان تھا اور اپنے اقوال زرعی ہیں جو ہم نے سنے ہیں ان کے کانوں سے. سہروردی صاحب پہ تازہ میاں صاحب کے جہاز کے سفر کا سرور ہے. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ رول 254 ہے پاکستان پریزن رول. یہ ایکسرسائز کے جو وسائل ہیں وہ تمام قیدیوں کو دیتا ہے، صرف عمران خان کو نہیں. پاکستان پریزن رول اٹھا لیں، اس میں کیرم کی بھی اجازت ہے، اس میں لوڈو کی بھی اجازت ہے، اس میں گیمز کی بھی اجازت ہے. اور یہ چیزیں خان کو اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ جی اس جگہ تک رسائی میں ان کی سیکیورٹی ایشو. تو یہ گھر سے منگا کے چیزیں دی جا سکتی ہیں کسی عام قیدی کو بھی؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو ہمیں جیل اتھارٹیز نے نہیں دی. پارس آپ میرے ساتھ کل چلیں سارے قیدیوں سے پوچھ لیں کس کس کو اویلیبل ہے. جی سر. حضرت میں بات کر رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ چلی جائیں. اگر وہ جیل جانے، وہ کہہ رہے ہیں وزٹ کر کے آئیں نا، تاکہ یہی تو بات ہے کہ وہ جو جیل میں ہیئرنگ ہو رہی ہے تو جو اصل حقائق ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے، تو میڈیا کی پہنچ تو ہونا چاہیے نا. گزارش یہ ہے کہ جس سیل میں عدالت میں جاتا ہوں ہر پیشی پہ، کل بھی پیشی ہے،
تو لہذا یہ عدالت کا چھوٹا ڈربا نما کمرہ ہیں جس میں ام وکلا. آپ نے ایک اور بات کی کہ وہ پنجرہ نما کمرہ میں ہیئرنگ کے لیے لایا جاتا ہے, کیا مراد ہے آپ کی؟ جی جس کمرے میں خان کو لایا جاتا ہے وہ پنجرہ ہے. اگر وہ میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی غلط بیانی. کسی اور وکیل نے تو یہ کمپلین نہیں کی. آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پہ آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ شعیب شاہین نے نہیں کی, گوہر خان نے نہیں کی ہے, باقی بھی اور کہیں ہیں نا. آپ نے خود کا 6 لوگ جاتے ہیں. سلمان صفدر صاحب سے آپ اس کی آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ علی بخاری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے خود کی پنجرے والی بات کہ پنجرے نما کمرے میں لایا جاتا ہے. دیکھیں مجھے غلط بیانی کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ نہیں, آپ کل کیس لگا ہوا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹا کمرہ ہوتا ہے. آپ ایک آسان سا علاج ہے نا. کل یہی کیس لگا ہوا ہے, میں نے دائر کیا ہوا ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. یہ میری شکایات ہیں کہ غیر انسانی رویہ برتا جا رہا ہے, نہ ان کو بی کلاس کی فیسلٹیز دی جا رہی ہے, نہ ان کو ورزش کی سہولیات دی جا رہی ہیں. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا دیسی مرغی اور دیسی گوشت, یہ دیسی گوشت تو میں نے آج پہلی دفعہ سنے کہ دیسی گوشت کیا ہوتا ہے. اٹک میں کہتے ہیں چھوٹا گوشت ہوتا ہے اور بڑا گوشت ہوتا ہے. اٹک میں مل رہا تھا, آپ نے درخواست دی کہ ان کو اڈیالہ جیل لے کر آؤ, تو آپ نے کیوں یہ درخواست دی تھی سر؟ اور آپ کے وکلا کہتے ہیں آپ نے ان سے مشاورت بھی نہیں کی اس پہ. وہاں پہ سکون تھا, آپ کے وکلا کہہ رہے ہیں. وہ جو نجم شراز ہیں, کون ہیں وہ وکلا جو ہیں؟ شراز نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, یہ بھی غلط بات ہے. یہ خان کی عدالت میں بات کی ہے مروت صاحب. نہیں جی, میں کہ آپ نے مشاورت کیے بغیر درخواست دائر کر دی کہ اٹک سے اٹیالہ جیل منتقل کر دو. آپ میری گزارش سنیں نا, یہی سوال مجھ سے چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ جی یہ رانجھا صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, رانجھا صاحب کا میسج میرے واٹس ایپ میں ہے. اس نے یہ تردید کی ہے کہ میں نے, اس نے کہا یہ غلط رپورٹ ہوا, ٹائم کا میں غلط رپورٹ ہوا ہے یہ بات ان کی. یہ غلط رپورٹ ایبسلیوٹلی نہیں کی, خان کے کہنے پہ یہ رٹ دائر ہوئی تھی. رضا رومی صاحب, لاسٹ کامنٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کل فرد جرمائد ہو جائے گی, اور یہ کتنا بڑا امتحان ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے یہ سائفر کا مقدمہ؟ جی یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ بہت سیریس کیس ہے اور یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں ان کو کم از کم عمران خان صاحب کو بآسانی اس سے وہ نہیں نکلیں گے جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچے گا. اور وہ جس سٹیج پہ پہنچے گا شاید وہاں سے الٹیمیٹلی ان کو ریلیف ملے, لیکن ابھی چند مہینے تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ ان کو پنجرے کی تصدیق کرانی ہے نا. 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لے آئیں, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی ہوگا, ڈویژن بینچ میں یہی کیس لگا ہوا ہے, میں اس کو ارگو کروں گا. آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ خان کو عدالت کے وقت پنجرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب اور مزمل سہروردی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.